सोच नई लगन के साथ सुबह पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ है अस्सलामुअलैकुम, रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर सुबह पाकिस्तान के एक नई एपिसोड के साथ। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बल्कि हमें यकीन है कि आप खैरियत से होंगे। और ये जो सिलसिला था खुश मौसम का, उसका खात्मा हुआ और कल रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ी ज़बरदस्त यालाबारी भी हुई। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो उसको अब ये कह रहे हैं कि ये शायद ये बर्फ़बारी थी, लेकिन वो यालाबारी थी और एक तय थी सफ़ेदी की जो रोड्स पर हमें नज़र आई, पार्क्स में नज़र आई और पहाड़ों पर भी नजर आई। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खबर यह है कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी की नवीद सुनाई थी और वक्त पर ही ये बर्फ़बारी हुई है। अब बताया जा रहा है कि 4 फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, तो ज़रा एहतियात से इससे पहले मालूमात हासिल करें कहीं भी जाने से पहले। और जो ज़रूरी अशिया है ख़ासतौर पर NDM में और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो PDM में हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हैं कहाँ पर क्या हालात बने हैं और आपको वहाँ पर सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि वहाँ पहुँच कर आपको लगे कि हमें नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल, और ये ज़रूरी है कि कहीं भी जाने से पहले आप प्रॉपर प्लानिंग कर लें और आप प्रॉपरली देख लें कि क्या वहाँ के रास्ते खुले हैं, साथ में स्नैक्स लेके जाना। और ख़ास तौर पे रोड की सिचुएशन, लैंड स्लाइडिंग की सिचुएशन, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो लाजमी मद्देनज़र रखना है। जहाँ पे हम मौसम के हवाले से बात करते हैं, फरवरी का महीना शुरू हो गया और फरवरी के महीना जो है बहुत हैपनिंग है इस दफ़ा, और इलेक्शंस भी हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 5 फरवरी को हमेशा से हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ तो उठाते आए हैं, लेकिन 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। कश्मीर में जो मज़लूम कश्मीरी हैं, मज़लूम मुसलमान हैं, उन पे जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। और हमने देखा कि जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, आर्टिकल 370 और 35A के रिवोक करने के बाद जो कश्मीरियों की हालत ज़ार है, पाकिस्तान उसके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाता रहा, हमेशा हर फोरम पर आवाज़ उठाता है, लेकिन ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। और आज भी हम इस हवाले से बात करेंगे कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आलमी बरादरी भी देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवरेज की कि किस तरह हम देखते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है, नस्लकुशी की जा रही है। इसके साथ साथ बच्चे, ख़वातीन जो कि वॉर में भी, जिन पे इंटरनेशनल लॉज हैं कि आप उनको हिट नहीं कर सकते, उनको टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन उनको टारगेट किया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे वाज़ेह है, आज से नहीं कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि जो कश्मीरियों का हौसला है, वो जितना जुल्म बढ़ता है हौसला उतना ही बढ़ता जा रहा है। और ये कुर्बानियाँ एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी और कश्मीर में आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। भारत मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। 370 और 35A की मनसूखी के बाद दुनिया में अगर देखा जाए तवील तरीन इंटरनेट की बंदिश, बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी, कश्मीर में भारत की जानिब से अपने गासिबाना कब्जे को बरकरार रखने के लिए। और फिर ये भी कोशिश की गई प्रोपेगेंडे के ज़रिए कि वहाँ पर हम G20 का इजलास कर लेंगे तो दुनिया को ये लगेगा कश्मीर में हालात मामूल पर हैं। लेकिन भारत के अपने अंदर से ही ये आवाज़ें उठी कि बताया गया कि कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं हैं। ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है, बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता है, बैलेट का, इसके साथ साथ पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिनाई से महरूम किया गया। और अब जो नए हथकंडे के तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब मुसलमानों की, कश्मीरियों की जायदादों को ज़ब्त भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर का ऐलान किया गया। 5 फरवरी इसकी तारीखी अहमियत है। पाकिस्तान न सिर्फ सफारती सतह पर बल्कि अखलाकी और सियासी सतह पर भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखा है। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात हुई कि कश्मीर की आज़ादी तक हम उनकी सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे, जबकि भारत के जो इक़दाम हैं उनको पूरी दुनिया में बेनकाब किया जाएगा। अब भारत की जानिब से इस हवाले से शोर भी किया जाता है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब ऐसे हथियार जो अपनी उनकी फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं उनको बरामद करवाया जाता है और इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है कश्मीरियों पर, पाकिस्तान पर। और मानूर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ कश्मीरी बसते हैं, वो 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाते हैं। हाथों की जंजीर बनाई जाती है और पूरी दुनिया को बड़ा वाशगाफ पैगाम दिया जाता है कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। और बेसिकली जिस तरह आपने रिजवान बात की कि जहाँ भी दुनिया भर में ये कश्मीरी अवाम है या पाकिस्तानी अवाम है, ये हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि वो आवाज़ इंटरनेशनल फोरम्स तक पहुँचाई जाती है और वो बड़े समटाइम्स सॉफ्टली भी अपना पैगाम पहुंचाया जाता है, कभी किसी एग्जीबिशन के थ्रू, कभी किसी डायलॉग के थ्रू, और प्रॉपरली पिटिशंस भी दायर की जाती हैं कि कश्मीर में ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हम देख रहे हैं स्पेशल स्टेटस जब रिवोक हुआ तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, नस्लकुशी की जा रही है, फिर गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉपरली कश्मीरियों का कोटा था उस हवाले से भी बहुत सी चेंजेस आई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नस्लकुशी के साथ साथ टॉर्चर किया जा रहा है और फिर कॉन्फ्रेंसेस करा के दुनिया को ये दिखाना कि हम बहुत पुरअमन कौम है।
ڈس انفارمیشن پھیلانا سوشل میڈیا کے تھرو، کیا اس سے جو بھارت کا ظلم اور زیادتی کا سلسلہ ہے کیا دنیا سے چھپ سکے گا؟ کبھی بھی نہیں چھپ سکے گا، کیونکہ کشمیریوں کی جو ظلم اور بربریت کی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر، جب سم ٹائمز ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ بھی سینسر کر کے لگائی جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی آپ کشمیر کے حوالے سے اگر کچھ سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں تو آپ کے وہ پوسٹ ریموو کر دی جاتی ہیں، وہ ویڈیوز ریموو کر دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دنیا سے نہیں چھپا سکتے جو سلسلہ جاری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں کشمیریوں کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر اویس وسیم موجود ہیں، ان سے جانیں گے اور ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب، آج کا دن بیسکلی آج تو 1 فروری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کا دن منایا جاتا ہے، اور ہم بیسکلی آج سے ہی اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور آج اگر ہم اس کی ہسٹری کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے بریفلی جانیں تو تھوڑا سا پہلے اس پر بات کیجیے گا اور پھر ہم اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے گفتگو کا۔ دیکھیں 5 فروری جو دن ہم منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ 88-89 کے اندر کشمیر کے اندر جو ہے وہ میس اپرائزنگ شروع ہوئی۔ 1987 کے اندر وہاں پر الیکشنز ہوئے، اور اس الیکشنز کے اندر جو ریزسٹنس کیمپ ہے ان کے جو لوگ تھے، لیڈرز تھے، انہوں نے اس میں حصہ لیا، لیکن وہ 1987 کا جو الیکشن ہے وہ میسیولی رگڈ ہوا، اور اس میسیولی رگنگ کے نتیجے کے اندر جو کوئی ایک امید تھی کشمیریوں کی کہ جمہوری راستے سے کوئی اس کا کوئی آؤٹ کم نکل سکتا ہے، اس کو بڑا سیٹ بیک پہنچا ان کی جو بھی ایفرٹس تھی اس حوالے سے۔ اور پھر افغانستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی، USSR کی ڈسممبرمنٹ ہوئی، اور اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر کشمیر کے اندر ایک میس اپرائزنگ شروع ہوئی، اور اس میں اسی کانٹیکسٹ میں قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے امیر تھے اس وقت، انہوں نے یہ اپیل کی کہ ایک دن مختص ہونا چاہیے جس میں اہل پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ اور پنجاب میں اس وقت PMLN کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف چیف منسٹر تھے، اور سینٹر میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پہلے وہ پنجاب میں اور اس کے بعد سینٹر میں یہ دن جو ہے وہ ایک نیشنل لیول کے اوپر آبزرو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اور اس یعنی 5 فروری 1990 سے لے کر آج تک جو ہے وہ ہر سال یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے آزادی کے لیے، حق خود ارادیت کے حصول کے لیے، اس میں اپنی جو یکجہتی ہے اس کا اظہار کریں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک اس دن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ایک 5 فروری کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کشمیریوں سے یکجہتی کی جاتی ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ڈائسپورا کے لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں سے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر دن جو ہے وہ یکجہتی کرتے ہیں، لیکن یہ دن ایک مخصوص دن ہے جس میں پورے پاکستانی، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں، چاہے وہ ابراڈ ہیں، جہاں بھی جس بھی کونے میں ہیں، وہ کشمیریوں سے اپنی یکجہتی کا، اپنی سولیڈریٹی کا جو اظہار کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور کل برسلز میں بھی اس حوالے سے تصویری نمائش ہوئی ہے، وزیر خارجہ نے اس میں شرکت بھی کی اور پیغام بھی دیا ہے۔ اب پاکستان تو کوشش کر رہا ہے کسی بھی فورم پر دو طرفہ مذاکرات ہوں، دو طرفہ ملاقات ہو، ہماری اعلیٰ قیادت سے لے کر ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کی ملاقات ہو، اس میں بھی کشمیر کا ذکر ضرور آتا ہے، ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں بھی کشمیر کا ذکر آتا ہے۔ اب جو بھارت کر رہا ہے اس کے اوپر عالمی برادری کا دباؤ اس طرح سے نظر نہیں آتا، جہاں ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ نے اگر اپنی رٹ منوانی ہو، انسانی حقوق کی پابندی کروانی ہو تو وہ بائی فورس بھی کروا لیتے ہیں، لیکن جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو صرف بیان بازی کی حد تک ہی اس معاملے کو رکھا جاتا ہے، ایکشنز نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے، بہت بدقسمتی ہے کہ کشمیر کو ایک جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں، ایک گلوبل کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اور جو ورلڈ پاورز ہیں یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بدقسمتی سے اس کو ایک انسانی مسئلے کے طور پر نہیں دیکھ رہی، حالانکہ یہ بنیادی طور پر کوئی ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے اور ہیومینٹی کا ایک وہ ہے، ایشو ہے۔ لیکن وہ چونکہ جب اس کو ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں یا گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، انڈیا کے ساتھ اس کو نتھی کر کے دیکھتے ہیں، تو شاید جو اس کا جو ہیومن اینگل ہے وہ پس پش چلا جاتا ہے،
اور ان کی جو باقی جو کنسیڈریشنز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر جب یہ سیوٹ کرتا تھا، فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ 50s میں جب سیٹو سینٹو ایگریمنٹ تھا یو ایس کے ساتھ، پاکستان کا الائنس تھا، تو اس وقت یو ایس کی پوزیشن اور تھی، ایک جیو پولیٹیکل جو ان کے انٹرسٹ تھے اس وجہ سے. لیکن بعد میں جب ہم اب دیکھتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک نیگلیجنس اور ان کی طرف سے ایک کنڈونیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور یہ صرف کوئی ایک ملک کی بات نہیں ہے بلکہ اوورآل یہ کنڈکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کشمیر کے اندر جتنی بھی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں، ایک تو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں، لیکن ایک بڑی خلاف ورزی جو ہے کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یہ مسئلہ ہے، اور یو این ایس سی کے جو 5 ممبرز ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں. ان کے سگنیچر سے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن جو ہے وہ ایک نہیں ملٹیپل ریزولوشنز اڈاپٹ ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود اس کو نظر انداز کرنا، اور اس کانٹیکس میں کہ یہ ایک نیوکلیئر ریجن ہے جہاں پر 3 نیوکلیئر پاورز ہیں، اور اس میں ایسے کانفلکٹ کو کوئی مور دین 75 ایئرز اس طرح رستہ رہنا یا اس طرح چلتا رہنا یا اس طرح ان اٹینڈڈ چھوڑ دینا، وہ دنیا کی پیس کے لیے بھی بہت خطرہ ہے. لیکن یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کو اس طرح نہیں لے رہی. اور جیسے ابھی آپ نے بات کی ڈیول سٹینڈرڈ کی، تو جہاں پر ان کے انٹرسٹ الائن کرتے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ ہو یا ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہو یا دنیا بھر کے اور جو کانفلکٹس ہیں، اس میں تو ریفرنڈم بھی ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ بریکسٹ میں ریفرنڈم ہوا، اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے ریفرنڈم ہوا، جہاں پر ایسے جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں جو شاید ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اس طرح سالو کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور براہ راست ریفرنڈم کے ذریعے لوگوں سے رائے معلوم کی جاتی ہے، وہ تو آج کی دنیا میں بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. لیکن جب کشمیر کے اوپر جہاں پر یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے وہ ایک پورا پروسیجر طے کیا ہوا ہے اور اس میں ریفرنڈم کا آپشن جو ہے وہ بہت ہی واضح طور پر انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو وہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا. پھر اس کے علاوہ اگر ریفرنڈم فار ایگزامپل ان کی اگر یہ کنسیڈریشن نہیں بھی ہے، تو جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں، جو انڈیا پاکستان کے بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں، انڈیا پاکستان کے جو ایک سیریز آف نیگوشیشن چلی ہیں، اور اس سیریز آف نیگوشیشنز میں بھی انہوں نے اس طرح کا میننگ فل انٹرونشن نہیں کیا جس وجہ سے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ریزالو ہو، بلکہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ کانفلکٹ مینیج ہو اور کانفلکٹ جو ہے وہ شاید ریزالو نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مینجمنٹ کی پالیسی ہے، یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اس خطے کے لیے بھی اور پوری دنیا کے عام کے لیے. ایسا ہی ہے جہاں پہ ہم بات کریں عالمی طاقتوں کی نیگلیجنس کے حوالے سے، وہاں پہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا اثر جو انڈیا میں مسلمان کمیونٹی ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے بھی بہت ظلم کیا جاتا ہے. نسل کشی صرف کشمیر میں نہیں ہے، انڈیا میں بھی ہو رہی ہے ان کی. لیکن اب یہ جو چیزیں ایگریویٹ کی جا رہی ہیں کشمیر میں، کیا ان کا زیادہ اثر انداز ہوں گی یہ انڈیا کے مسلمانوں پر بھی؟ دیکھیں، بھارت کے جو مسلمان ہیں، وہ ایک انٹرویو کچھ عرصہ پہلے میں پڑھ رہا تھا پروفیسر نوم چومسکی کا، اور انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا کی جو سب سے لیتھل ویو ہے وہ بھارت کے اندر ہے. اچھا. اور بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اوورآل جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا کنسرن جو ہے وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم آ رہا ہے. یو این ریپورٹر نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اس پر اپنا ایک کنسرن شو کیا. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ یو ایس کا ایک کمیشن ہے ریلیجس رائٹس کے حوالے سے، اس کا کوئی 2020 آنورڈز ہر سال وہ رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن میں شامل کیا جائے، اس کو ڈیزگنیٹ کیا جائے، یہ سی پی سی کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن ہو. لیکن چونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی شاید یہ پالیسی نہیں ہے، تو وہ باقی کنٹریز تو اس میں ہوئے لیکن انڈیا کو انہوں نے ایگزمپٹ کر دیا. تو یہ ایک ڈائیکوٹمی ان کے اندر بھی نظر آتی ہے. لیکن بہرحال ایک کنسرن جو ہے وہ مائنورٹی کے حوالے سے نظر آیا. اس کے علاوہ ایک ریسنٹ جو ہے وہ ٹاک ہوئی، پروفیسر کرسٹوفر جیفر جو ہے وہ انڈین مسلمز کے جو ایشوز ہیں، ان کے افیئرز ہیں، اس کے اوپر ایک اتھارٹی رکھتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی ایک جو ہے وہ ٹاک کے اندر وہ تمام اسٹیٹسٹک شو کیے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی صورتحال وہ کیا ہے. تو اگر آپ اس کو مطلب دیکھیں کہ جیسے کوئی 14.5% 15% اراؤنڈ جو ہے وہ مسلم پاپولیشن انڈیا میں ہے، لیکن ان کی ریپرزنٹیشن ایڈمنسٹریشن میں اس طرح نہیں ہے، ان کی ریپرزنٹیشن ان کے جو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر نہیں ہے،
ان کی ریپریزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر، یعنی ڈیموکریسی کے اندر ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ایک بیسک پلر ہے ڈیموکریسی کا، کہ آپ تمام کمیونٹیز کو، تمام ایتھنیسٹیز کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ہاؤزز آف پارلیمنٹ کے اندر، لیکن ایک ممبر لوک سبھا کے اندر اور راجیہ سبھا کے اندر نہیں ہے. تو جوڈیشری کے اندر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ وہ ایک آرٹیکل کے اندر ہمارے سابق ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے اس میں لکھا، اس نے کہا کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے وہ اپنے اس کے پروپورشن کے مطابق ہے، وہ ہے بھارت کی جیلیں. جی بھارت کی جیلوں میں تو مسلمانوں کی نمائندگی موجود ہے، لیکن بھارت کے جتنے ادارے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے وہ نہیں ہے. تو پہلے تو یہ بات ہوتی تھی کہ ان کی جو ریپریزنٹیشن کے حوالے سے جیسے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اب ان کا رائٹ ٹو ایگزسٹنس ہی کوشچنیبل ہو گیا، یعنی ان کا زندہ رہنا وہاں پر مشکل ہو گیا. ان کی عبادت گاہیں مسمار کی جا رہی ہیں، منہدم کی جا رہی ہیں. ان کے اوپر جو لنچنگ کے واقعات ہوئے ہیں، جو ان کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز میں جو کیا جا رہا ہے ایجوکیشنل، تو مسلمانوں کے ساتھ. آپ اگر وہ دیکھیں تو بھارت کا کانسٹیٹیوشن کچھ اور کہتا ہے، جس کو بھارت انٹرنیشنلی جو ہے وہ سیل کرتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، ہم ڈیموکریٹک ہیں. لیکن پریکٹیکلی جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر افسوسناک ہے، اور اس قدر یعنی بھارت کے جو کلیمز ہیں ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے نہیں ہو سکتی. صاحب دنیا دعویٰ کرتی ہے پرامن بقائے باہمی کا، کہ ہمیں دنیا کو بہتر کرنا ہے، انسانوں کے بہتر جگہ فراہم کی جائے رہنے کے لیے، ایک دوسرے ممالک کے ساتھ تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہے. لیکن جہاں پر بھارت کی انتہا پسندی کی بات کریں، 7,000 سے زیادہ افراد ایسے ہیں، کشمیری ایسے ہیں جن کو ماورائے عدالت بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی عدالت کے سامنے، بغیر کسی الزام کے قتل کر دیا جاتا ہے. اور پھر انہی مقابلوں کی بیس پر ترقیاں حاصل کی جاتی ہیں بھارتی فوج میں، پولیس میں، اور انہی پر ان کو تمغے بھی ملتے ہیں، فالس فلیگ آپریشنز ہوتے ہیں. تو یہاں پر انٹرنیشنل لا یا پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ انفورس نہیں کر سکتی جو انتہا پسندی ہو رہی ہے. یہ کتنا بڑا خطرہ ہے دنیا کے لیے؟ بالکل، اس میں جو انٹرنیشنل لا ہے، یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، اس کو ضرور انٹروین کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس گلوبل ورلڈ میں جو موریلٹی ہے وہ ایک کیجولٹی ہے، اور اس کے نتیجے میں شاید جو کووننٹس ہیں، شاید جو لاز ہیں، وہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایسے ممالک پہ جو ان کے جس میں کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں، جس میں ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، جو ان کے ریجنل اور گلوبل انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کی پالیسی سلیکٹیو پالیسی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کشمیر کو ایک انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے. جتنی وہاں پر میسو ملٹری پریزنس ہے آبادی کے تناسب سے، اگر آپ وہاں دیکھیں، اور جس طرح کے بلیک لاز وہاں پر ہیں، اور جس طرح کی اسٹیٹسٹکس جو ہے جس کا اشارہ آپ نے دیا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ماورائے عدالت جو قتل ہوئے، کتنے لوگ بیہائنڈ دا بارز ہیں، بلکہ جو جیلیں ہیں ان جیلوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنے کشمیری وہاں پر قید کیے ہوئے ہیں. اور وہ کشمیری کو ملیٹنٹ نہیں ہے کہ جو قید کیے ہوئے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ لائرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں. کوئی ان کا پولیٹیکل رائٹ نہیں ہے، رائٹ ٹو اسمبل نہیں ہے، کوئی رائٹ ٹو پولیٹیکل پارٹیز. جو ان کی اپنی پارٹی جو پرو انڈیا پارٹیز تھی، ان کی اسپیس بھی آپ دیکھیں کہ کتنی اسکویز کر لی. تو کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ کیس ہے انٹرنیشنل اداروں کے لیے، انٹرنیشنل جو پاورفل کیپٹلز ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے لیے، کہ اس کو کسی بھی حوالے سے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں بن سکتی جتنی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں. اور جب تک یہ ڈیول سٹینڈرڈ دنیا ختم نہیں کرے گی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے امن کو ہمیشہ خطرہ رہے گا. اور جو دنیا کے اندر بات ہوتی ہے ایکسٹریمزم کو ایلیمنیٹ کرنے کی یا ٹیررزم کو ایلیمنیٹ کرنے کی، ان کی روٹ کازز پہ دیکھیں. جب تک آپ ان کی روٹ کازز ایڈریس نہیں کریں گے، اگر آپ سمٹمز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی سولوشن نہیں ہو سکے گا. بالکل ایسا ہی، اور اس کو کیٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم جہاں پہ بات کریں کہ انڈیا جو ان کا کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے، سیکولر اسٹیٹ تو اپنے آپ کو شو کر رہا ہے، لیکن جو ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، دیگر ایتھنیسٹیز کے ساتھ، وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکے. اب یہاں پہ انڈیا کا ایک اور کردار یہ بھی ہے،
بھارت اپنی سافٹ پاور پہ بہت کام کر رہے ہیں. ان کی موویز, ان کے ڈراماز, ان کے آرٹ اینڈ کلچر کے تھرو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو وہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں, جو معصوم کشمیری بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کو پراپرلی ان کی موویز میں, پراپرلی ان کے ڈراماز میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تو ملک کا امن خراب کر رہے ہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں, اور اس کو وہ ایک پروپیگنڈا بیچا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کو بائی بھی کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں. ایسے میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں ای یو کی ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ سامنے آئی, مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے, اتنے فیک اکاؤنٹس, اتنے باٹ اکاؤنٹس, اور پراپرلی نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. جہاں پہ ایک طرف نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ بائی تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس وہ سارے ایویڈنسز پوری دنیا کے سامنے ہیں کہ کتنی دہائیوں سے ظلم ہو رہا ہے. اب اس میں پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے, انٹرنیشنل میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم اس چیز کو تو کرب کر سکیں نا. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا کہ بھارت جو ہے وہ اپنی سافٹ پاور کو شو کیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح کی چیزوں سے, کہ جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک انٹرنل لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. وہ انٹرنل لا اینڈ آرڈر کا یہ تو کسی بھی اینگل سے ظاہر ہے وہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے, اس کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی. پاکستان کو, کشمیریوں کو جو دنیا بھر کے اندر ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, آزاد کشمیر کی انٹیلیجنسی ہے, اس کو کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینٹ جنریٹ کرنا چاہیے, ایک مواد جنریٹ کرنا چاہیے, ایک لٹریچر جنریٹ کرنا چاہیے مختلف آسپیکٹس کے حوالے سے, کہ کشمیر کے اندر جو مختلف اینگل سے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں یا جو اس کانفلکٹ کے جو ڈفرینٹ اینگلز ہیں اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری زبانوں میں اور بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس میں اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مٹیریل جو ہے وہ تیار ہو. جیسے قانونی طور پر بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں اچھا علمی مواد تیار ہونا چاہیے. اسی طرح وہاں پر جو ادر جو ایشوز ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا چاہیے. ڈیجیٹل جو لٹریچر ہے اس کو کریٹ کرنا چاہیے, ڈاکومنٹریز کو بنانا چاہیے, فلمز بنانی چاہیے, ڈرامہ بنانا چاہیے, اور اس طرح کا جو ڈیجیٹل کانٹینٹ ہے وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ جنریٹ کرنا چاہیے. اور کشمیر کے اندر جو اس کا جو انڈیجنس کیریکٹر ہے اس موومنٹ کا, جو اس کا پیسفل کیریکٹر ہے اس موومنٹ کا, ویمن کے حوالے سے, چلڈرن کے حوالے سے جو پرسیکیوشن ان کی ہو رہی ہے, اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہت زیادہ شو کیس کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ گیپ موجود ہے. ہم اس کو, ہماری اپنی کمٹمنٹ بھی انکویسچنیبل ہے, وہ ضرور اپنی کمٹمنٹ پاکستان بھی, کشمیری بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا کے اندر جب تک آپ ایک پرسویسو لٹریچر کے ذریعے, ایک پرسویسو نیریٹو کے ذریعے اگر نہیں کریں گے تو ایک پروپیگنڈا سمجھا جائے گا. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے مواد سے, اچھے لوازمے سے اس کو سبسٹینشیٹ کریں, تبھی دنیا کے اندر سینر وائسز موجود ہیں. دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی کمیونٹیز, ایسے لوگ, ایسے ادارے, ایسے آرگنائزیشن موجود ہیں. تبھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی مسلسل رپورٹس آ رہی ہیں. ابھی میں نے مائنورٹیز کے حوالے سے بتایا کہ اداروں نے رپورٹس دی, دنیا بھر کے, نوم چومسکی کا حوالہ میں نے دیا, جیفر لٹ کا حوالہ دیا, اس طرح کئی لوگ ایسے ہیں. تو وہ اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر وہ فردر ریسرچ اسٹڈیز کنڈکٹ کر سکتے ہیں, فردر اپنی اور رپورٹس دنیا کو تو اس حوالے سے باخبر رکھنا اور تاریخ کو درست کرنا, اور پھر تاریخ جس بات کی گواہی دے گی کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو وہ تاریخ میں ہمیشہ اپنی درست جگہ پر, رائٹ سائڈ پر کھڑا پائے گا. دنیا اس کو تسلیم کرے گی, اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کو ایک دن ختم ہونا ہے. ڈاکٹر اویس وسیع, بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہم بات کر رہے تھے یوم یکجہتی کشمیر کی تاریخ اہمیت کے حوالے سے. کشمیر میں مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں, سیاسی قیادت کو جیلوں میں نظر بند کیا جاتا ہے, بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے, خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ جو ان کی جائیدادیں ہیں ان کو ضبط کیا جاتا ہے. یہ تمام وہ ہتھ کنڈے ہیں جس کے ذریعے کوشش یہ کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے کہ کسی طرح سے کشمیریوں کے عزم کو توڑا جا سکے. لیکن پاکستان ہر فورم پر آواز اٹھاتا آیا ہے اور اٹھاتا رہے گا, کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم ہمیشہ اپنی شہرگ کے لیے آواز اٹھائیں گے. کشمیریوں پر اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کا احساس ہم سب کو ہوتا ہے, اور ہم ہمیشہ جو بھی پاکستان سے ہو سکا, اور ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قیادت, پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے, پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, ہر فورم پر آواز بھی اٹھاتی رہی ہے, پروٹیکٹ بھی کرتی رہی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کی بھی پروٹیکشن کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن ہم کشمیریوں کے لیے
जितना हो सकता है काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, जिस तरह रिजवान ने भी प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की कि कश्मीर की आज़ादी तक हम कभी भी अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे, हम बोलते रहेंगे जो भारत कर रहा है, चाहे वो उसको कितने भी कवर डाले, चाहे उसको मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए, चाहे उसको सॉफ्ट पावर के जरिए, चाहे उसे अपनी फिल्म या ड्रामा के जरिए छुपाया जाए, लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत फास्ट और स्मार्ट बना दिया है। इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसे ही इनोवेशंस और इन्वेंशंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, robotics, automation, blockchain. देखिए how this world is going smart in smart world. वेलकम बैक जी। हम आ गए हैं सुबह पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर वापस प्रोग्राम में। और बुनियादी हकूक़ की जब भी बात की जाती है तो उसमें कुछ बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है और इसमें बाकायदा तारीख़ मौजूद है, रिसर्च मौजूद है, फिर लॉज भी बनाए गए कि इंसान को भले वो इंसान हो या फिर वो जानदार हो, उनकी बुनियादी हकूक़ हैं, उसमें ख़ुराक है, उन्हें जीने का हक़ हासिल है, फिर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना यानी कि शेल्टर फ़राहम करना। ये वो बुनियादी हुकूक़ हैं जो कि जिनके ऊपर पूरी दुनिया अग्री करती है, सब अग्री करते हैं कि हाँ ये बुनियादी हुकूक़ ऐसे जिनका फ़राहमी लाजमी है, अब चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन्हें शेल्टर फ़राहम करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ज़िंदा दिल लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं और वो जानवरों के हुकूक़ का ख्याल भी करते हैं। तभी तो कहा जाता है ना, रिजवान के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और जब आप में दर्द दिल होगा तो आप हर ज़ीरू के लिए काम करेंगे। हम देखते हैं कि इंटरनेशनली एनिमल राइट एक्टिविस्ट है, एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं, शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान में ऐसे लोगों को देखते हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, प्रॉब्लम्स, और देखा जाए कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, जब इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा फ्यूचर बहुत सेफ़ है, हमारा फ्यूचर बहुत सिक्योर है। जब हम देख रहे हैं कि रोड पर अगर किसी जानवर का एक्सीडेंट होता है, उसकी टांग टूट जाती है, तो उसको ऐसे ही अनअटेंडेड नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको रेस्क्यू करते हैं, और वो कोई प्रॉपर इतने बड़े इदारे नहीं हैं, अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे काम किया जा रहा है, एनिमल्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। किस तरह रेस्क्यू किया जाता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या विजन लेकर ये काम शुरू किया गया, इस हवाले से देखते हैं हिना की रिपोर्ट। कुदरत ने जहां इंसानी बका और इनके हकूक़ का तयन किया, वहीं तमाम जानदारों के हकूक़ भी मुतय्यन किए।
اسلام آباد کے رہائشی ڈاکٹر محمد غنی نے اسٹرے ڈاگز یعنی آوارہ کتوں کے لیے ایک حفاظتی شیلٹر قائم کیا ہے، جن کا ٹانگ بازو ٹوٹ جاتا ہے، ایمپوٹیٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی ڈیزیز جو کہ اسٹرے اینیملز کو باہر کسی قسم کی کوئی طبی امداد پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، تو ان کو پھر یہاں پہ لا کے تو ان کا علاج کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اس شیلٹر میں جانوروں کو کون سی طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی اس وقت ہمارے پاس 150 پلس ڈاگز ہیں جن کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں۔ کیٹس کی ایک ڈفرینٹ فیسلٹی ہے، ان کو انیشلی جو ہمارے ان کلیبریشن جو کلینکس ہوتے ہیں، ہم پہلے ان کو لے کے جاتے ہیں اینیملز کو وہاں پہ ان کے پاس، وہاں پہ ان کا انیشل جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ جب وہ اینیملز تھوڑے سے اسٹیبل ہو جاتے ہیں اور پھر جو ان کی روٹین مینٹیننس یا ان کی روٹین کی میڈیکیشن وغیرہ ہوتی ہے، اس کے لیے پھر ان کو یہاں پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ پانی فوراً چینج کیا جاتا ہے، فوراً چینج کرنے کے بعد صفائی کی جاتی ہے، صفائی یہ کچرا اٹھایا جاتا ہے، کچرا اٹھا کے پھر اس کے بعد ایک سپرے ہوتا ہے جو مکھی بیٹھے نہ اوپر۔ وبائی امراض کے خدشات کے حوالے سے ڈاکٹر محمد غنی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہمارے وائرسز جو ہے وہ ان کو افیکٹ نہیں کرتے، ان کے وائرسز ہمیں افیکٹ نہیں کرتے۔ بیکٹیریل ڈیزیزز کچھ ایسی ہیں جو کامن ہیں، جو ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں۔ جو اسٹرے اینیملز ہوتے ہیں وہ آپ کے ایکو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ آپ کے ایکو سسٹم کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ حفاظتی شیلٹر بنانے کا مقصد جانوروں کی جان بچانا اور زخمی جانوروں کا علاج کرنا ہے۔ ہمیں اللہ میاں نے بنایا، انہیں بھی اللہ میاں نے بنایا، تو ان کا بھی یہاں پہ رہنے کا حق ہے۔ تو اگر ان کو کھانا نہیں دے سکتے اور ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ بس انہیں زندہ رہنے دیں۔ ان لوگ صرف اتنی رسپانسبلٹی شو کریں کہ اگر ان سے غلطی سے ان سے گاڑی گزری جاتی ہے تو ان کو اٹھا کے کسی کلینک تک قریبی پہنچا دیں، اور اگر ان کے گھر کے باہر کوئی کتا ہے، کسی نے بچے دے دیے تو ان کو باقی لوگوں سے پروٹیکٹ کریں کہ وہ انہیں زہر نہ دیں ایٹ لیسٹ۔ اسٹرے اینیملز جن کا کوئی اونرشپ نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے سرکاری نیم سرکاری جو کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے یا ان کو بیسک ٹریٹمنٹ، بیسک ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر سکے، جس میں ریبیز کی ویکسینیشن بھی آ جاتی ہے اور بہت ساری ایسی میڈیکیشن جو کہ اینیملز کو روٹین میں چاہیے ہوتی ہے۔ جی ہم واپس آئیں اور بات کریں تھے ہم اسی حوالے سے کہ جانوروں کے اوپر جب ترس کھایا جاتا ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے، انسانوں کو ویلیو دی جاتی ہے، اسی طرح سے جو زیرو ہیں اور جو جاندار ہیں ان کو مشکل میں، خاص طور پر جب ان کو خوراک کی ضرورت ہو اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کر سکیں، اور سب سے بڑا ایلیمنٹ کہ وہ بے زبان ہیں، وہ بول کے نہیں بتا سکتے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ سردی گرمی کے موسم میں انہیں شیلٹر فراہم کرنا اور یہ اقدامات یقینی طور پر اس ہمارے احساس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم کسی کے بھی درد کو بطور انسان محسوس کر سکتے ہیں اور پھر اس کے لیے اقدامات بھی کرتے ہیں۔ بالکل جناب، اور یہی خوبصورتی ہے زندگی کی کہ آپ لوگوں کے لیے یا آپ زیرو کے لیے کچھ کر جائے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ اینیمل ہوں، چاہے وہ پلانٹس ہوں، کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اپنا خیال رکھنا۔ رضوان، اپنا خیال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ویسے تو بہت میسیجز آتے ہیں اپنا خیال رکھنا، لیکن ہم اپنا خیال بالکل نہیں رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، جو لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی، جب ان کو دل چاہتا ہے کچھ میٹھا کھانے کا فوراً کھا لیتے ہیں۔ ان کا دل ہر وقت چاہ رہا ہوتا ہے، ان کو کریونگ ہوتی ہے، جس چیز سے ویسے بھی منع کر دیا جائے نا، اس چیز کی کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اکثر اوقات معالج کے پاس جا کے، ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ تو چلے ایک نارمل ہمارا ایکسکیوز بھی ہے، ہم اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈائبٹیز، ذیابیطس اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کی کمپلیکیشنز اس قدر سوئر ہو جاتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اکثر اوقات لوگوں کے پاؤں پر کہ کٹ لگتا ہے، چھوٹا سا زخم ہوتا ہے، اور کیونکہ ان کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا، ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ پروگرام میں بات کی، تو وہ اس قدر پھیل جاتا ہے زخم کہ آخر کار خدا نہ خواستہ ٹانگ تک کاٹنے کی۔ اور اس میں تو معلوم دیکھتے ہیں کہ صرف پاؤں پر آنے والا زخم نہیں، بلکہ اکثر اوقات خواتین جو شوگر پیشنٹ ہے وہ سبزی اگر کاٹ رہی ہیں تو چھری کا کٹ لگنے کی وجہ سے بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خواستہ انہیں کسی اور طرح کی خراش بھی آئی ہے، اور جب ہم ہارٹ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کوئی آپ کا خیال رکھے۔ جو سختیاں ہمارے بچے بزرگوں پر کرتے ہیں یا شوگر پیشنٹس پر کی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی عطا کی ہے وہ صحت سے بھرپور ہو، اس میں آپ تر و تازہ رہیں، صحت مند رہیں، بجائے اس کے کہ صحت کی کمپلیکیشنز ہوں۔ تو ڈائبیٹک فوڈ پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر مدیحہ نظر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر مدیحہ، ڈائبٹیز خاص طور پہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگسٹرز میں بھی بہت زیادہ کامن ہے، ہر چوتھا شخص ڈائبٹیز کا شکار ہے۔
تو کیا کسی اسپیسیفک ایج لمٹ پہ جا کے یا کسی اسپیسیفک رینج میں جب شوگر لیول چلا جاتا ہے تو تب ہمارے پاؤں یا ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا انیشیلی بھی یہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, یوزلی ہم نے تو یہی آبزرو کیا ہے کہ جو پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بلڈ شوگر لیولز جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہماری ایک ٹارگیٹ رینج ہوتی ہے, اس رینج سے جب باہر شوگرز رہتی ہیں اور زیادہ عرصہ رہتی ہیں, لائک اٹ ٹیکس منتھس, تو اس کے بعد پہلے تو آپ کی تھوڑا بہت اسٹارٹ ہوتی ہے نمنس, اور جب وہ تھوڑا سا عرصہ زیادہ گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کی نمنس پھر ایکسٹینڈ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے انگلیوں سے پاؤں میں, پاؤں سے ٹانگ میں. تو یہ ایک مطلب یہ کہ یہ کوئی سڈن پروسیس نہیں ہے, یہ ایک پروگریسو پروسیس ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کی شوگرز ان کنٹرول ہوتی ہیں. تو اس میں کیا پہلی سمٹمس علامات کیا ہیں جب انسان کو تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے کہ ہاں اب مجھے خدا نہ خاصا شوگر ہو سکتی ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے گلا خشک ہو گیا, یا آپ کا جو یورین پروسیس ہے وہ زیادہ آ رہا ہے, آپ کو فریکوینسی بڑھ گئی ہے, تب آپ کو شوگر چیک کروانی چاہیے. اس سے پہلے کوئی علامات نہیں ہو سکتی؟ نہیں, ایکچولی یہ علامات تو بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جب اوور ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے تب آتی ہیں. اس سے پہلے کی جو علامات ہیں وہ بڑی ویک سی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو کہیں گے کہ ٹانگوں میں بے چینی ہو رہی ہے, رات کے ٹائم پہ ٹانگوں میں ہلکی پھلکی پنز اور ٹنگلنگ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, نمنس سٹارٹ ہوتی ہے. پھر درمیان میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا وزن گرنا سٹارٹ ہو گیا ہے, اسپیشلی مسلز جو ہیں نا, یہ شولڈر کے مسلز ہیں, یہ گرنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ویٹ لوز ہونا سٹارٹ ہوتا ہے, ہر وقت لیتھارجک رہنا سٹارٹ ہوتا ہے. انفیکشنز آپ کی زیادہ کامن ہو جاتی ہیں, فار ایگزامپل جسم پہ دانے نکلنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, یورین میں بار بار انفیکشن ہوتی ہے, اور ویمن انفیکشن زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ سمٹمز ہمیں بہت پہلے مل رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو اوور لک کر دیتے ہیں یا ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں, ہم اس کی وجہ نہیں دیکھتے. صحیح. تو اس لیے یہ پھر اس لیے یہ پروسیس جو ہے نا انڈر ڈائگنوزڈ ہے. پاکستان میں اس وقت بہت ہائی پرسنٹیج جو ہے نا 40% تو پری ڈائبٹیز میں آ رہے ہیں. اٹس اے ویری ہائی پرسنٹیج. تو اگر ہم پری ڈائبٹک کنڈیشن میں ہیں, کچھ ایسا کر سکتے ہیں ادویات کے تھرو یا لائف اسٹائل کے تھرو کہ ہم ڈائبٹک نہ ہوں؟ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ جو پری ڈائبٹیز میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے نا, وہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو دیٹ از ویٹ لاس. اور ویٹ لاس بھی یہ کہ 7 to 10% آف کرنٹ باڈی ویٹ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے نا بہت سارے انڈر پروسیس چل رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی ڈائٹ ہے, آپ کا لیور, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, آپ کے گٹ کے مائکروبز, یہ سب تھوڑا تھوڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ڈائبٹیز کی ڈیولپمنٹ میں. تو اس میں کچھ جینیٹک ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو زیادہ تر مطلب میں یہ کہوں گی کہ میجورٹی پاپولیشن جو ہے نا وہ ویٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈائبٹیز میں انٹر ہو رہی ہے. اس میں یہ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کانفلکٹ نہیں ہے کہ شوگر کی وجہ سے وزن کم ہوتا ہے لیکن ڈائبٹیز زیادہ اٹیک ان کے اوپر کرتی ہے, یا وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ویٹ لاس ہے نا یہ آفٹر ڈیولپمنٹ آف ڈائبٹیز ہوگا, اور یہ ہیلدی ویٹ لاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پری ڈائبٹیز میں ویٹ لاس نہیں ہوتا, اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بہت ہی مائلڈ سا ویٹ لاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ویٹ لاس ہے وہ آپ کے فیٹ نہیں کم کر رہا ہوتا, وہ آپ کا مسل میس گراتا ہے, تو آپ کو کام کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی. تو اس میں اسٹریس لیول, انزائٹی, روٹین, لائف سٹائل اگر مس مینجڈ ہے وہ یہ فیکٹرز بھی اس پہ شامل ہیں؟ سب بالکل بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی لائف میں اسٹریسز کتنا رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ اسٹریس ہماری ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اسٹریس ہارمونس. ہماری باڈی میں سرٹن ہارمونز ہیں جو کہ اسٹریس کے ٹائم پہ ایلیویٹ ہوتے ہیں. اب وہ اسٹریس صرف یہ نہیں ہے کہ انگزائٹی کا اسٹریس ہے, آپ کے ورک کا اوور لوڈ ہے, آپ رات کو سو نہیں رہے, آپ ریسٹ نہیں کر رہے, یہ ساری سچویشنز ایسی ہیں, یا کوئی میجر سرجری ہوئی ہے, یا کوئی میجر انفیکشن ہوئی ہے, یہ سب آپ کی باڈی کے لیے ایک اسٹریس ہے. یہ سب اسٹریس ہارمونز ریلیز کراتے ہیں اور آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو ایلیویٹ کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا ہم بات کرتے ہیں ڈائبٹک فٹ کے حوالے سے, کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایون ڈائبٹک پیشنٹس ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی نمنس نہ ہو جائے پاؤں میں, ہاتھوں میں, کہ ہم بالکل فیل نہ کر سکیں کسی زخم کو, کسی چوٹ کو؟ کیا ایسا کریں؟ ایکسرسائز کریں, ڈائٹ اچھی رکھیں, کیا کرنا چاہیے؟ اوکے, اچھا دیکھیں اس میں پریونشن جو ہے نا اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ایک ہی چیز کا ہے کہ آپ کے پاؤں کی دیکھ بھال کتنی اچھی ہے, ٹھیک ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے چہرے کا خیال رکھتے ہیں نا اس طرح آپ نے اپنے پاؤں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. شوگر کے ساتھ ساتھ ود ٹائم آپ کے پاؤں کی پریشر ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہیں, آپ کے پاؤں کی شیپ چینج ہو جاتی ہے شوگر کے ساتھ, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ کھنچ جاتی ہیں, انگلیاں بینڈ ہو جاتی ہیں, اور اس طرح بینڈ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاؤں کے پریشر ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. ہیل پہ پریشر زیادہ آ جاتا ہے, انگلیوں کے پیچھے والی جگہ پریشر زیادہ آ جاتا ہے, انگلیوں کے اوپر جو ہمارے اس طرح کے نکلز ہو جاتے ہیں وہاں پہ پریشر آ جاتا ہے.
ان ایریاز کی دیکھ بھال کے لیے سب سے ضروری تو یہی ہے کہ پیشنٹس جو ہے ڈائبٹیز ویل کنٹرولڈ ہو. پہلی چیز تو یہ ہے. اس کے بعد رسک فیکٹرز جیسے کہ بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, ہائی لپڈس ہیں, وہ آپ کے ویل کنٹرولڈ ہو. پھر تھرڈ نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو مطلب میری آبزرویشن ہے ہم سب کی کہ ہماری پاپولیشن اوور لک کرتی ہے, وہ آپ کا فٹ ویئر ہے. ہماری پاپولیشن اپنے فٹ ویئر پہ پیسہ نہیں خرچنا چاہتی, اور اچھا جوتا جو ہے نا ان کے خیال میں ڈزنٹ میٹر. تو وہ پرابلم ہمارا مین وہاں پہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں فٹ ویئر کی جو ہماری ڈائبٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں, اور اسی چیز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ زخم بنے اور پھر ہم ٹریٹ کریں, ہم چاہتے ہیں زخم بنے ہی نہ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کا فٹ ویئر سے مراد ہے کہ آپ کا جوتا فوم والا ہو, ٹھیک ہے, جو آپ کے پریشر کو بیئر کر سکے. اور نمبر 2 یہ کہ اس کا سول جو ہے وہ تھک ہو, مطلب اتنا تھک ہو کہ آپ کو کوئی کانٹا چبھے یا کوئی آپ کی نیل چبھے یا نیچے کوئی پتھر آ جائے تو اٹ وونٹ افیکٹ یور سول. ٹھیک ہے, وہ ایڑیوں میں درد ہو, پاؤں میں درد ہو, پھر ہم جاتے ہیں کسی فزیشین کے پاس کہ پاؤں میں درد ہو رہا ہے, کیا کرے, پھر وہ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کا جوتا جو ہے وہ استعمال لیکن یہ اب یہ جو چیز ہے نا, وہ جو پیڑیوں میں درد ہے وہ ہوتا ہے پلانٹر فیشائٹس, وہ آپ کی جھلی جو ہے پاؤں کی وہ سور ہو جاتی ہے. ڈائبیٹک پیشنٹس میں پین نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کی سول آہستہ آہستہ اس پہ تھکنیس ڈیولپ ہوگی, اس کو ہم کہتے ہیں کیلوسٹیز. اور وہ ایک طرح سے ڈیڈ سکن بھی ان کی جو ہے وہ ہوتی ہے, اور جب ان کے پاؤں کا مساج کیا جائے یا ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں جب ان کو ہم ڈباتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ کے تو وہ پراپرلی ایک سخت سی ڈیڈ سکن نظر آتی ہے. مطلب آپ میں ویسے پیڈیکیور مینیکیور خواتین تو زیادہ کراتی ہیں نا, تو اکثر آبزرویشن ہے کہ آپ کے نیچے تھک سکن جس کو آپ ڈیڈ سکن کہہ رہی ہیں وہ کیلس بن جاتا ہے. کیلس جو ہے وہ السر سے پہلے کا ایک وارننگ ہے, اس کے نیچے السر بنتا ہے کیونکہ کیلس آپ کی سکن کے نیچے پریشر ایگزرٹ کرتا ہے اور وہاں پہ پھر السر بنتا ہے, پھر الٹیمیٹلی کسی دن ایک دم سے چھالا بنتا ہے اور پیشنٹس کہتے ہیں یہ تو اچانک اوور نائٹ بن گیا. تو یہ چیز ہے کہ فٹ ویئر میں نا آپ کا مطلب پمپس جو ہیں, ہماری پاپولیشن زیادہ تر پمپس پہنتی ہے, خواتین میں بھی آپ نوٹ کریں, اور ہمارے جو میل ممبرز ہیں زیادہ تر کھیڑیاں پہنتے ہیں یا پھر وہ لیدر کے شوز زیادہ پسند کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان شوز کی جو شیپ ہے وہ آگے سے پوائنٹڈ ہوتی ہے, آپ کی جو فنگرز ہیں, پاؤں کی جو ٹوز ہیں وہ دب رہے ہوتے ہیں. اس میں تو اتنی اس میں چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں کہ اگر آپ پوائنٹڈ شوز پہنتے ہیں تو وہ آپ کی انٹیلیجنس کو, آپ کے پروگریس کو اور ان چیزوں کو وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. اب چونکہ انگلیاں پریسڈ ہوتی ہیں آگے سے, جو شوز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, جاگرز کا بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں, خاص طور پر میلز میں ایک ہم فنگس کا ایلیمنٹ ہے جو آ جاتا ہے انگلیوں کے درمیان. ہاں بالکل. تو ایتھلیٹس فوڈ وہ بھی اسی طرح سے بے اثر ہو جاتا ہے شوگر میں. ایتھلیٹس فوڈ بہت کامن ہے شوگر میں, اور انفارچونیٹلی ہماری پاپولیشن اس کو بہت لائٹ لیتی ہے, اور جب ہفتے 2 بعد وہ ایتھلیٹ فوڈ بیکٹیریل انفیکشن کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ایک میجر وونڈ بن چکا ہوتا ہے. پاؤں جب تک سوج نہ جائے تب تک ہم خیال ہی نہیں کرتے. ہاں, وہ اس چیز کو مطلب اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, شاید ان کو فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا پین شوگر کی وجہ سے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونٹرز ہے, اکثر اوقات لوگ وضو کرتے ہیں, فوراً سے ساکس پہن لیے, اور اس کی وجہ سے بھی آئی تھنک کہ بالکل ہمیں یہ مطلب یہ جتنی آپ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں نا, یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری ڈائبیٹک فوڈ کی کاؤنسلنگ میں شامل ہیں. ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ جی وضو کے بعد آپ نے پاؤں کو ڈرائی کرنا ہے, انگلیوں کے درمیان میں آپ نے ٹیشو پیپر سے ڈرائی کرنا ہے, اور پھر تھوڑی دیر بعد ساکس پہننی ہے. آپ کے اگر آپ کے جوتوں میں سویٹنگ ہو رہی ہے دیٹ مینس کہ آپ کے جوتے ایئر ہی نہیں ہیں. جاگرز کا آپ نے کہا, تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ آپ کے جاگرز آر ویری گڈ فٹ ویئر فار ونٹرز, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے جاگرز جو ہے نا بریدیبل ہوتے ہیں, ان کا مٹیریل ایسا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا سول آگے سے نا کھلا ہوتا ہے, آپ کے ٹائٹ شوز نہیں ہوں گے. اگر اچھے جاگرز آپ لیں گے تو آپ کا سول جو ہے وہ ریلیکسڈ ہوگا. اس میں کسٹمائزڈ مطلب کرنٹلی لاٹ آف پیپل آر ورکنگ, لاٹ آف آرگنائزیشنز آر ورکنگ آن فٹ ویئر کہ آپ کے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے فٹ ویئر الگ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اویئرنیس لوگوں کو یہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے ڈھونڈنا ہے. You should ask for these things. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز صرف میٹھا کھانے سے ہی شوگر ہو سکتی ہے یا پھر اس کے اور بھی ایسے ٹریگرنگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں, جیسے ہم جینیٹکس کا کہتے ہیں کہ اگر پیرنٹس میں سے ہے تو پھر ہوگی, آپ جتنا مرضی احتیاط کریں آپ کو شوگر ہوگی. بالکل, ہمارے پیشنٹس آ کے یہی کہتے ہیں. میں کہوں گی اچھا آپ کو ڈائبٹیز کب سے؟ بس میرے تو پورے خاندان میں شوگر ہے. جینیٹک ڈو پلے رول, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یو آر اسٹینڈنگ آن دا بارڈر. آپ بالکل مطلب بارڈر پہ کھڑے ہیں. اب ریڈ لائن آپ نے اپنی ڈائٹ اور اپنے ویٹ اور اپنی ایکٹیویٹی سے کراس کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایٹ رسک ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 100% آپ کو ڈائبٹیز ہوگی. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں آپ کے پورشنز کاربوہائیڈریٹ کے کتنے ہیں. ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جی چینی بس بند کر دی تو دیٹس اٹ. یہ نہیں, خالی چینی نہیں ہے, ہم نے کاربس کو کنٹرول کرنا ہے, لیکن ہم نے ختم بھی نہیں کرنا. جو بیکری پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے
اس میں آپ کے سارے کاربز آپ کے مختلف فارم. سب سے امپورٹنٹ چیز تو جی فلاور ہے, آپ کا آٹا. اس میں میدا, جتنا بھی ریفائنڈ آٹا ہوگا نا پاؤڈرڈ, اتنا جو ہے وہ شوگر بڑھائے گا. اب آپ کے سب بیکری پروڈکٹس, آپ کی روٹی, سب کچھ کاربز ہیں. پھل بھی کاربز ہیں, دودھ بھی کارب ہے. اس کے علاوہ آپ کے چاول جو ہیں اسٹارچ ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. لیکن ان چیزوں کو ختم نہیں کرنا ہے. میں ادھر ہی آ رہی, میں نے یہی کہا نا, ختم نہیں ہم نے کرنا. آپ کی پرسنٹیج ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اتنے سے کاربز ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ہماری باڈی کا ایک ایکویلیبریم سسٹم ہے کہ ہم نے کاربز کچھ نہ کچھ لینے ہیں. 40% تو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, لیکن پرابلم یہ ہم 40% نہیں لیتے. ہم اس کو 80-90 پہ لے جاتے ہیں, اور ہماری پروٹینز بہت کم ہیں, اور مین ہمارا ڈائٹ کاربز ہیں. تو وہاں پہ پرابلم ہماری. اگر ہم صبح ایک انڈا کھاتے ہیں تو ساتھ اتنا بڑا پراٹھا کھاتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے بڑا ہیلدی ناشتہ کر لیا, کہ پروٹین کا پورشن کم ہے اور کاربز کا زیادہ ہے. پروٹین کس میں ہوگا؟ ایگ میں ہوگا. نہیں, پروٹین آپ کی ریڈ میٹ میں ہے, آپ کی پولٹری میں ہے, آپ کے ایگز میں ہے, آپ کی سیریل جتنے آپ کے یہ دالیں ہیں ان میں ہے. تو روٹی, اور سب سے امپورٹنٹ چیز تیسرا, فائبر ہماری ڈائٹ سے بالکل نکل گیا نا. ہمارے خیال میں ہم نے پیاز ٹماٹر کھا لیا تو ہم نے سیلڈ لے لیا ہے. تو سیلڈ جو ہے وہ گرین سیلڈ ہے, دیٹس مور امپورٹنٹ نا, جس میں آپ کا کوکمبر ہے, آپ کی بند گوبھی ہے, آپ کے سیلڈ کے پتے ہیں, یہ آج کل لیٹس بہت زیادہ آیا ہوا ہے وہ ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ان کا ایک پورشن, اور ایک آپ کی روٹی. ٹھیک ہے, روٹی ہماری زیادہ, اگر آپ لوگوں کی ڈائٹ دیکھیں گے تو لوگ 2 روٹیاں کھا لیں گے سالن کے ساتھ, لیکن اس میں آپ کے سیلڈ کا انٹیک بالکل نہیں ہوگا. اور سالن جو ہے اس میں بھی آپ کا میٹ کا انٹیک کم ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ کی کڑی زیادہ. اور یہاں پہ سیلڈ تو ایپیٹائزر کے طور پر استعمال اور ہم رشین سیلڈ کھا لیتے ہیں, اتنا زیادہ کریم والا, اس کو بھی سمجھتے ہیں ہم ڈائٹ پہ ہیں تو رشین سیلڈ لے لیں گے. ڈاکٹر مدیحہ, ایٹ دا اینڈ آف دا سیگمنٹ کوئی پیغام دینا چاہیں گی ان لوگوں کو جو کہ خاص طور پہ پری ڈائبٹک کنڈیشن پہ ہیں, اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ بارڈر لائن پہ ہوتے ہیں, جینیٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پورے خاندان کو ڈائبٹیز ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ جی ہم حد الوسع ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایکسرسائز بڑھانے کے لیے ان کو کہتے ہیں, ہم ان کا ویٹ لاس کرواتے ہیں, اور اس کے ساتھ میں ہم ان کی ڈائٹ میں کریکشنز کرتے ہیں. دیر آر لاٹ آف تھنگس جو کہ ہم ایکسیسولی لے رہے ہوتے ہیں. فروٹس آر اندر فارم آف کاربس, تو جو پھل جتنے مرضی کھائیں جی فائدہ مند ہے. تو میں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کہ جی یہ چیزیں آپ کی جو ہیں نا, دیز آر اصل کاربز, یہ آپ کی بلڈ شوگرز کو واپس آنے سے روک رہے ہیں. اور پھر کچھ میڈیکیشنز بھی ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, لیکن ہم پریفر دا لائف اسٹائل از دا موسٹ امپورٹنٹ. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اوکے جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مدیحہ, آپ نے اتنی امپورٹنٹ باتیں کی, اور خاص طور پہ جو ہم نے فٹ ویئر کے حوالے سے بات کی, یہ ایک دیٹ واز ویری مچ نیڈیڈ, کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. جتنے پیسے کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں اتنے ہی پیسے اگر جوتوں پہ لگائے تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. بالکل جناب, اور پیسوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمفرٹ کتنی زیادہ ہے. آپ کے پاؤں کی ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ذیابیطس کا شکار ہیں, آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, اپنا خیال رکھیں, کیونکہ ہم پڑھنے لگے ہیں ابھی نیوز بریک کے جا رہے ہیں. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے گا. جی جناب, صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم صبح پاکستان میں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کچھ لوگوں کو جانوروں سے بہت پیار ہوتا ہے, ایسا ہی پیار ہے ایک چینی خاتون کو, اور ایک ضعیف خاتون ہے یہ, جنہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں بیمار تھی تو میرا خیال میرے بچوں نے, میری فیملی نے نہیں رکھا, تو میں اپنی جائیداد جانوروں کے نام کر دوں گی. چین میں قانون ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی جانور کو یہ جائیداد نہیں دے سکتے, لہٰذا انہوں نے یہ جائیداد ایک ایسے ادارے کے نام کر دی جو جانوروں کا تحفظ کرتا ہے. اب اس میں جانوروں سے پیار نہیں ہے انہیں اپنے بچوں پہ غصہ تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اب ہم کچھ بات کریں گے ایک ایسے فنکار کی جو برف کے ذریعے فنکاری کرتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی کشتی تیار کی ہے برف کے بلاکس کے ذریعے جو کہ اصل میں تیر بھی سکتی ہے, اور 2020 سے لے کر اب تک یہ فنکار بیلاروس میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر چکے ہیں. بالکل جناب, اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کشتی پانی میں تیر بھی سکتی ہے. 2020 میں سب سے پہلے ان کی جو ہے نا اخبارات میں خبر شائع ہوئی جب انہوں نے ایک آئس وائلن کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. انہوں نے آئس وائلن بنایا, اور اس کے بعد ہر موسم سرما میں یہ مصروف ہو جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ بناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں برف سے اگلو تو بنا ہوتا ہے برف کا گھر, لیکن یہ ایسی کشتی بنائی گئی ہے جو کہ تیر بھی سکتی ہے. چین میں کافی ذرا اس حوالے سے مجسمہ سازی کی جاتی ہے, مقابلے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل فیسٹیول بھی ہوتا ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے علاقے ایسے جہاں پر برف باری ہوتی ہے, ٹیمپریچرز نیچے جاتے ہیں, تو وہاں پر لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب ہم کچھ بات کریں گے ننھے ہاتھی کی. ہاتھیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے معصوم
ہوتے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ کہیں غصے میں آ جائیں یا اٹیک کریں تو پھر ان سے زیادہ خطرناک بھی کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن بچوں کا جب خیال رکھتے ہیں تو اب دیکھ لیں کہ ہاتھیوں کا خاندان کیسے ایک چھوٹے ہاتھی کی مدد کر رہا ہے. بالکل جناب, ہم دیکھتے ہیں کہ پیار جو ہے صرف انسانوں میں نہیں بلکہ ہاتھیوں میں بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ننھا سا ہاتھی جو ہے وہ کیچڑ میں پھنس گیا, اس نے پانی پینے کی کوشش کی, نہیں پیا گیا اسے, اور وہ پینے کے لیے جب اترا پانی میں تو وہ پھنس گیا. جہاں وہ پھنسا وہیں پہ بہت سے بڑے ہاتھی آئے اور انہوں نے اس کو بچایا اور پانی سے نکالا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو یہ ویڈیو ریسکیو شوٹ بھی کی کیا. ہے ایک جوڑے نے, نیا شادی شدہ جوڑا تھا, وہ ہنی مون پر اس پارک میں موجود تھے, اور جب انہوں نے ہاتھیوں کو دیکھا, بہت زیادہ ہاتھی تھے, اور ان کا پہلا جو ایکسپریشن تھا سوشل میڈیا پر وہ یہ کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں ہاتھی ایک ساتھ پہلی دفعہ دیکھے ہیں, اور انہیں نہایت خوشی ہوئی کہ یہ بڑے جانور جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے کام ہو رہا ہے, یہاں پر ان کی افزائش بھی ہو رہی ہے. بالکل جناب, جہاں ہم ہاتھیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دنیا میں کچھ عجیب و غریب ہوتے ہیں اور ہر انسان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ عجیب و غریب صفات بھی ہوتی ہیں. ایسی ایک امریکی خاتون جنہوں نے اپنے بائسپ پہ ایک ان کا بال تھا اور ان کو پتا ایسے چلا جب وہ 2012 میں ایک ڈزنی لینڈ میں گئی اپنی فرینڈ کے ساتھ. بائسپ پہ ایک بڑا, اور لیکن وہ نارمل بال نہیں تھا, وہ لمبا بال تھا, وہ تقریباً 7.24 انچ کا بال تھا, اور وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ ڈزنی لینڈ پہ گئیں, اور وہاں پہ ان کے بھائی نے جب اس بال کی نشاندہی کی اور کہا کہ میں اس کو اتار دوں, تو انہوں نے کہا بالکل نہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہو یہ تو سکتا پھر ہے. ہم اگر ویسے آپس کی بات ہے, اگر اس طرح کی کوئی غیر فطری اور غیر معمولی چیز ہمارے سامنے ہو تو ہم فوراً سے پہلے شکوک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں. ریکارڈ کی طرف تو ہمارا دماغ جاتا ہی نہیں ہے, خیال ہی نہیں جاتا, لیکن اب گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنی نوعیت کا یہ واحد ہوگا. پتہ نہیں اس میں مقابلہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لوگ اپنے بال اگائیں گے اس حوالے سے کہ انہیں مقابلہ کرنا ہے, 7.3 انچ کا یہ بال لمبا کرنا ہے, پھر اس کے بعد ان کا نام بھی آ جائے گا. چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے مجسمے کی جو کہ تقریباً 30 سال قبل لاپتہ ہو گیا تھا اور وہ واپس میوزیم کو لوٹا دیا گیا ہے مجسمہ, اور یہ امریکی ریاست لوئس ویل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور جس شخص نے یہ مجسمہ لوٹایا ہے انہوں نے بتایا کہ 1996 میں ان کے والد نے اس مجسمے کو گھر لایا تھا, اور گھر میں تعزین و آرائش کا کام چل رہا تھا, تو مجسمہ انہوں نے بالکل سائڈ پہ رکھ دیا. پھر ان کو پتا چلا کہ ایک جو میوزیم ہے وہ بیسکلی اس مجسمے کی تلاش میں ہے, اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس مجسمے کو واپس کر دیا. جب واپس کیا تو اندازہ ہوا کہ 1996 کا یہ مجسمہ ہے, اور اب جو ہے اب واپس کر رہے ہیں وہ, اور انہوں نے اس کو پہلے اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں. بڑی مہربانی ان کی, تھینک یو ویری مچ. اور اب ہم بات کریں گے, مظہر صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, مظہر شہزاد صاحب. السلام علیکم. اسٹوڈیو میں گڈ مارننگ کہتے ہیں. مظہر شہزاد صاحب کارٹونسٹ ہیں, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آج تو اتنی چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور دل بڑا خوش ہو رہا ہے. تو الیکشن بھی آنے والے ہیں, تو مصروفیات گہما گہمی, اور کل کی بارش کے بعد آج دھوپ زیادہ مزیدار لگ رہی ہے. آج زیادہ مزیدار لگ رہی ہے, اور کل کی بارش بھی بڑی مزیدار لگی. میں بارش میں باقاعدہ بھیگا ہوں, میں کسی ایریے میں. تو مظہر صاحب آج کیا الیکشن کے حوالے سے کچھ بنائیں گے یا کیا آج ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا ہماری جو صورتحال ہے اس کی عکاسی کر دیتے ہیں. دیکھیں ان دنوں تو الیکشن ہی کھیلا جا رہا ہے, تو چلیں پھر آپ بھی آج وہی کھیلیں گے. میں بھی وہی کھیلوں گا انشاءاللہ تعالی, اور سلامت رہیں. تو اجازت جی آپ اسٹارٹ کیجیے, اور ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج 1 فروری ہے اور دنیا کرکٹ پر T20 کا پہلا 100 مکمل کریں, یعنی کہ T20 100 میچز کھیلنے والے کھلاڑی کو ہونے کا اعزاز حاصل کیا. 42 سال کے ہیں, دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ 42 سال کے ہیں, اور نام ہے ان کا شعیب ملک. اور شعیب ملک کی آج برتھ ڈے ہے, اور برتھ ڈے کے حوالے سے ہمارے پاس حسن فاروق کی رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. شعیب ملک 1 فروری 1982 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. وہ ایک پاکستانی کرکٹر ہیں جو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. شعیب ملک 2007 سے 2009 تک پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے. وہ 100 T20 انٹرنیشنل کھیلنے والے پہلے کرکٹر ہیں. انہوں نے 2019 کرکٹ ورلڈ کپ میں لارڈز میں بنگلہ دیش کے خلاف گروپ مرحلے کا اپنا آخری میچ جیتنے کے بعد ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. شعیب ملک 2009 میں ICC ورلڈ T20 جیتنے والی پاکستانی ٹیم کے رکن تھے. شعیب ملک T20 کرکٹ میں 10,000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باز ہیں. شعیب ملک نے کرکٹ کا آغاز ایک آف سپنر کی حیثیت سے کیا, لیکن جلد ہی اپنے آپ کو آل راؤنڈر تسلیم کروایا. ان کی ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ ہر پوزیشن پر کھیل سکتے ہیں. جی جناب, شعیب ملک کی برتھ ڈے کے حوالے سے آپ پیکج دیکھ رہے تھے, اور اب ہم رخ کرتے ہیں کچھ سریلی سی آواز کا جو کہ ہماری اسٹوڈیو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گونج رہی تھی, لیکن ہم اب چاہتے ہیں کہ وہ ہم اپنے ناظرین کو بھی سنائیں. ہمارے ساتھ آج جو پروگرام میں گیسٹ موجود ہیں وہ گلوکارہ ہیں. طیبہ ملک آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, گلوکارہ ہیں. ان سے بھی جانیں گے کہ کیسے انہوں نے موسیقی کا آغاز کیا اور آج ہمیں وہ کیا سنائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। तैयबा, गुलकारी और कुछ खास गुलकारी है या फिर जैसे होता है सबको कि हम गा सकते हैं, टैलेंट मौजूद है, उसको थोड़ा सा हम पॉलिश कर लेंगे फिर गाएंगे? मैं बचपन से गाती हूँ और अब तो प्रोफेशनली 3 साल से स्टार्ट किया है, तो आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर। अच्छा, तो कोई बाकायदा सीखा कहीं से या फिर? बाकायदा जी बिल्कुल सीखा, आशिक मेहदी साहब से, जो कि मेहदी साहब के स्टूडेंट हैं। अच्छा, सही। तो अब तक किन किन ज़ुबानों में गा चुकी हैं आप? मेरी कोशिश होती है कि मैं हर ज़ुबान के गाने गाऊँ, लाइक सिंधी, पंजाबी, सराइकी, उर्दू, इंग्लिश। तो आपका कोई गीत जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया हो, किसी कॉन्सर्ट में, किसी महफिल में आपने सुनाया हो? मेरा अपना एक सॉन्ग है जो कि रिलीज़ हुआ था, 2 इयर्स हो गए हैं, कुछ लोग अलग से, जो कि मैंने खुद लिखा था। तो आज आप हमें सुनाएं प्लीज। ज़रूर। कुछ लोग अलग से होते हैं, एहसास अलग से होते हैं, जब वो सामने आ जाए अंदाज अलग से होते हैं। उनकी हंसी, उनकी खुशी मेरे लिए एक ख्वाब सा है। हाँ, वो जो दिखे तो मैं कहूँ उनका हुस्न आफताब सा है। वो जो धड़कन में भी धड़कता है, वो जो सांसों में भी चलता है। कुछ लोग फिदा हो जाते हैं, फिर यूं ही खफा हो जाते हैं, पर सच में कहूँ वो खफा होना भी यार अलग सा होता है। वाह, क्या बात है, वो खफा होना भी अलग सा। बहुत सुरीली आवाज और बड़ा शानदार गीत, आपने खुद लिखा? यस बिल्कुल। तो अच्छा, शायरी में तो होता है ना कि हमने कुछ लिखे हैं चीज़ें, फिर उनका वजन बराबर करवाने के लिए किसी उस्ताद को दिखाया जाता है कि शायरी ठीक है, या फिर काफ़ी रदीफ मिल गया है तो हम कहते हैं ठीक है शायरी। अच्छा नहीं, क्योंकि मैं स्टार्ट से बचपन से गा रही थी, देख रही थी लोगों को, तो मुझे आइडिया था, तो मैंने जो भी किया खुद ही किया, क्योंकि जब कोई बाहर वाला इंटरफेयर करता तो वो अपने हिसाब से गाना बना रहा होता है। लेकिन मेरी एक अपनी फीलिंग थी, तो मैंने कहा ये ऐसे ही बनना चाहिए। तो आपने कहा कि वो मेरे मुताबिक होना चाहिए। हाँ। उर्दू में तो आपने स्टार्ट कर दिया, जिस तरह आपने बताया कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाया। इसके अलावा कौन सी ऐसी ज़ुबान का गाना है जिसको गाते हुए थोड़ी सी मुश्किलात भी पेश आई, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा की, लेकिन जब गाया तो बहुत पजीराई मिली? यस, सिंधी ज़ुबान का एक गाना है जो कि मैं कॉन्सर्ट में गाती हूँ, तो बहुत पसंद आता है लोगों को। एक्चुअली वो ज़ुबान शायद उनको भी नहीं आती, लेकिन वो एंजॉय करते हैं। तो आज हमें भी सुना दो ताकि हम भी एंजॉय करें। ज़रूर। अले रे अले मुझा मारोड़ा, हे मुझा जोगियड़ा, हे मुझा सांगियड़ा, मड़ोड़ा मिठेड़ा मजाए, मड़ोड़ा सांगीड़ा मजाए। अले रे अले मुझा मारोड़ा, हे मुझा जोगियड़ा, हे मुझा सांगियड़ा, मड़ोड़ा मिठेड़ा मजाए, मड़ोड़ा सांगीड़ा मजाए। जोगी आयो मन सुनीता, स्वामी आयो मन सुनीता, जोगी आयो मन सुनीता, स्वामी आयो मन सुनीता, घायल दिल के गाए ब्या। अले रे अले मुझा मारोड़ा, हे मुझा जोगियड़ा, हे मुझा सांगियड़ा, मरोड़ा मिठेड़ा मजाए, मरोड़ा सांगीड़ा मजाए। किसको देख के सिंगिंग शुरू की कि अगर ये कर सकते तो मुझे भी करनी चाहिए? आयमा बेग, आतिफ असलम मेरे फेवरेट हैं, और मुझे लगा कि यार गाते हैं और बड़े हाई नोट्स पे गाते हैं। यस, ये है, बट उनके अंदर आपको पता है स्पेशल चीज़ उनकी आवाज़ है, आई थिंक, जो कि अट्रैक्ट करती है लोगों को। हाई नोट्स तो आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, हर चीज़ प्रैक्टिस हो जाती है, बट एक अलग की तरफ से आपको जो एक नेमत मिलती है आपकी आवाज़ है, तो वो लोगों ने सबसे ज़्यादा उसको पसंद किया था। अच्छा, अभी तो स्टूडियो में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने ज़्यादा आपको ग्राफिकली सपोर्ट मिल जाती है, ट्यूनर्स हैं, आपकी आवाज़ को सुर में ले भी आते हैं। एआई से आजकल लोग अपनी आवाज़ को ट्यून करके गाते हैं। इस दौर में लाइव परफॉर्म करना अपनी आवाज़ को क्लैरिटी के साथ और उस टैलेंट को बरकरार रखना ज़रा मुश्किल नहीं? कंपटीशन ज़्यादा नहीं हो जाता इस तरह? नहीं, देखिए
ایک اچھا سنگر وہی ہے جو اچھا پرفارمر ہے, جو پرفارم کر سکتا ہے لائیو, اور وہ امپورٹنٹ ہے. میں نے ایسے سنگر بھی دیکھے ہیں جو کہ جن کا اچھا خاصا نام ہے ابھی, لیکن وہ لائیو نہیں گا سکتے. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یار ٹیلنٹڈ لوگ اتنے ہیں اور لائک آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو, تو اٹس ناٹ گڈ. آپ کو صحیح لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو کہ لائیو گا سکتے ہیں, وہی آرٹسٹ ہیں. کیونکہ اکثر اوقات ہم کانسرٹس پہ جاتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ جو گانا ہم نے سنا تھا ریکارڈڈ وہ تو ڈفرینٹ تھا, اور اب جو ہے ان کی تو سم ٹائم سنگرز کی آواز ویسی نہیں ہے, یا اس طرح ان کا سر نہیں ہے, یا وہ اس طرح پبلک کو دیکھ کے اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے. سو بیسکلی کیا اب جو گلوکاری ہے اسے ایز اے شوق لے کے چلنا ہے یا پراپرلی اسی فیلڈ میں نام بنانا ہے؟ بالکل, میں نے بچپن سے جو ایک ہی خواب دیکھا ہے وہ جسٹ سنگنگ کو, جسٹ اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اور یہ میرے اندر نیچرلی بھی تھا. میں نے ایک زمانے میں چھوڑ دی تھی بالکل, میں نے کہا میں نے نہیں کرنی, لیکن وہ کہتے ہیں نا قسمت میں جب لکھا ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہیں اس راستے پہ لے جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے, لیکن وہ خود ہوتا گیا تو مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ یار یہ چیز میرے لیے بنی اور مجھے اس کو لے کے چلنی. سو بیسکلی کچھ ایسے پراپر جو پرانے کلاسیکل گانے ہیں جن کو سیکھنے کے لیے اور خاص طور پہ پہلے بڑی ہمت کرنی ہوتی ہے کہ اس کو ہم جسٹیفائی تو کر ہی نہیں سکیں گے ایسے سنگرز کو, کوئی ایسے پرانا کلاسیکل گانا بھی ہے جو گایا اور پھر اس کے بعد لگا کہ نہیں میں یہ بھی کر سکتی ہوں؟ ساری بات پریکٹس کی ہے. اس طرح کا ابھی میری جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں سوچ لیتی ہوں کہ یار یہ گانا میں نے گانا ہے تو پریکٹس کروں تو وہ میں گا لیتی ہوں. جو میرا ایک ٹاسک ہے وہ میں نے پورا کرنا ہوتا ہے اگر مجھے مل جائے ٹاسک. اچھا, آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اور جو شوقیہ سنگرز ہیں ان کا بھی اگر وہ ہٹ ہونا چاہتے ہیں, ویوز یا پھر نام اپنا بنانا چاہتے ہیں, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نصرت فتح علی خان کا, مہدی حسن خان کا, ہمارے جو بینڈز ہیں ان کا, یا پھر کسی بھی انٹرنیشنل سنگر کا گانا اٹھا کر اس کا کور بنا دیں گے 1 یا 2 منٹ کا, اور اس میں بہت سارے ایفیکٹس بھی لگ جائیں گے, بہت سارا ایسا میوزک بھی تبدیل کر دیا جائے گا جو کہ اٹریکٹیو لگتا ہے. بالکل. آپ نے کچھ ایسا ٹرائی کیا, کورز بنائے, گائے؟ نہیں, کورز میں مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ میں نے آلریڈی وہی بولا ہے کہ آپ کو اپنی چیز بنانی چاہیے. اور بے شک آج کل جو ابھی سنگرز کر رہے ہیں وہ پرانے گانے اٹھا کے جس نیا میوزک, آپ کو پتہ ہے میوزک ہی عوام کو اٹریکٹ کر رہی ہے آج کل, تو آپ ایسا کرو کہ اپنے لیرکس بناؤ اور اسی کے ساتھ وہ اچھا میوزک لگاؤ تو آپ کا تو نام بن سکتا ہے. اچھا طیبہ, آپ نے اردو گانا بھی سنا دیا, سندھی بھی سنا دیا, لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ سرائکی گانے بھی گاتی ہیں آپ, تو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو آسک یو کہ کوئی سرائکی گانا سنائے. اچھا, میں نے خود ایک گانا بنایا ہے سرائکی, اپنا ہی میرا آفیشیل ہے, تو وہ یوٹیوب پہ بھی سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہزارے وال کے نام سے, کیونکہ ہم لوگ ہزارے میں ہیں تو میں نے ہزارے وال پہ ہزارے کے ہیں تو اسی نام سے لکھا ہے اور بنایا. میں ہزارے وال ماڑا یار پنڈی وال, میں ہزارے وال ماڑا یار پنڈی وال, یار سونے لگ دینے, یار سونے لگ دینے یاراں دے نال, میں ہزارے وال ماڑا یار پنڈی وال, یاراں دے نال اسی پیچے لڑائے نے, اکھیاں ملائیاں نالے دل بھی لگائے نے, پیار تے ہوندا یارو, پیار تے ہوندا یارو اکو ایک وار, میں ہزارے وال ماڑا یار پنڈی وال. واہ کیا بات ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں گانے پہ, ہمیں وہ بہت پسند ہوتا ہے اور ہمیں یہ چاہت بھی ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارا اپنا گانا ہے اور جتنا ہمیں پسند ہے لوگ بھی اتنا پسند کریں. سم ٹائمز وہ رسپانس نہیں ملتا. ہمارے کسی ایک ایسے گانے کو رسپانس مل جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ تو ہم نے صرف ایک فلر کے طور پر بنایا ہے اور وہ ریلیز کر دیا ہے, اس کو ہم ریلیز نہیں کرنا چاہتے تھے. ٹرننگ پوائنٹ ابھی آیا ہے یا منتظر ہیں؟ ایک پوائنٹ ابھی مجھے لگتا آئے گا, کیونکہ میرا ایک گانا آ رہا ہے جس کا نام ہے, ابھی میں نے لکھا ہے سچا پیار کے نام سے, اور مجھے امید کیا پورا یقین ہے کہ وہ ہٹ ہوگا, وائرل ہوگا, کیونکہ اس میں جو میں نے ورڈز ڈالے ہیں, جو لیرکس ہیں, جو میوزک ہے, مجھے خود بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے, تو وہ لوگوں کو آبویسلی اٹریکٹ کرے گا. تو وہ سچا پیار کے نام سے ہے. تو رومانٹک ہے, دکھی ہے؟ وہ رومانٹک دکھی نہیں ہے, لیکن آپ اس گانوں کو اتنا انجوائے کرو گے, انجوائے کرنے والا. کہتے ہیں نا کہ جو سیڈ سانگز ہوتے ہیں نا ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ دیر تک اور زیادہ عرصے تک سنے جاتے ہیں, وہ جلدی ہٹ بھی ہو جاتے ہیں.
हाँ ये भी है, सैड सॉन्ग आप तब सुनते हो जब आप हर्ट हुए होते हो, कोई आपका समटाइम्स ऐसा होता है आप breakup हो हर्ट नहीं जाता हुए होते हैं एंड यू वांट टू गेट हर्ट, तो आप कहते हैं मैं हाँ। कोई दुखी गाना सुन के ऐसे ही दुखी फील करूं। हाँ, तो ये वो- बताएं तो एक बार कि जब गाना लिखती हैं तो माइंड में क्या होता है, मूड खराब होता है, दुखी होती हैं तो दुखी गाना लिख दिया, या Yes, कभी आप जा रही हैं हजारे की तरफ तो आपने जो है वो बिल्कुल, ऐसा गाना लिख दिया जो हजारे से रिलेटेड है, क्या मूड होता है, क्या आमद होती है अचानक से? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अचानक से ना माइंड में आ जाता है, जब सैड होती हूँ तो सैड लिखती हूँ, खुश होती हूँ तो खुश। अब कुछ टॉपिक कोई मिल जाता है, यार इस पे गाना बनाना चाहिए, तो इसी तरह का ही अभी जो मैंने बनाया तो बस एक चीज़ पे बनाया है, तो वो हमें अभी उसका तो मैं teaser और वो जो प्रीव्यू है हाँ हाँ 1 और 2 लाइनर वो सुनाएंगे हमारे नाजरीन को, क्या आ रहा है सच्चा प्यार? वो तो एक कह सकते हैं Surprise है? सरप्राइज है, सरप्राइज तो है। थोड़ा सा, और मज़र साहब ने आज जितनी रफ्तार का मुजाहरा किया है, मुझे लगता है कि मज़र साहब एक तो मौसम से भी काफ़ी मुतासर हुए हैं, दूसरा धूप से जो इनको एनर्जी मिली है ना, विटामिन डी मिला है आज उन्होंने फ़ौरन से पहले, और कार्टून भी बड़ा और दिलचस्प जो है। सियासी गर्मा गर्मी है शायद उससे भी मज़र साहब को कुछ एनर्जी हाँ, मिल नहीं रही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 2-2 3-3 मिनट में भी कार्टून बनाए हैं, और अच्छे खासे बंदों को कार्टून बना दिए हैं। ट्रेनिंग अच्छे खासे बंदों को कार्टून बना दिया, तो आप जरा हमें बताएं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ, तैयबा की आवाज़ बहुत अच्छी है। माशा अगर ये थोड़ा सा और मेहनत करें और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा इनका नाम होगा। आज देख पकाई जी, तैयबा भी आई, मैंने कहा मेहमान आई हुई हैं, तो देख पक रही इंतखाबात की और उम्मीदवार जनाब खड़े हैं। तो ये देख यहीं तकसीम होगी कहीं और जाएगी? ये उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये देग जनाब बांटी जाएगी, इख्तियारात की देग है। ये हमारे नाज़रीन देख सकते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प कार्टून आज तख्लीक किया है मज़र शहजाद साहब ने, और इस कार्टून में हालात हाज़रा की नुमाइंदगी है, हालात हाज़रा की डिपिक्शन है। बहुत शुक्रिया मज़र साहब आपका भी। इंतखाबात और की देख पक रही है और उम्मीदवार जो हैं प्लेटें लेके अपनी जो है बारी का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा, इसमें कुछ रिवायती लिबास में कुछ सूटेड बूटेड और कुछ देखेंगे कि बारी आती भी है या नहीं, कभी कभी देख खत्म क्या हो पता जाती है किसी और को बारी बिरयानी आती है। मिले, किसी को ना मिले, किसी को मीठे चावल मिल जाए, ये ऐसे भी तो हो सकता है, वो- और किसी को कुछ ना मिले और किसी को कोई दोनों हंसेगा चीजें कोई मिल जाए, रोएगा वाला मामला होगा। ऐसे भी हो अच्छा, सकता है। आप कुछ कोई पैगाम देना चाहें अपने फेवरेट सिंगर्स के हवाले से, कोई ऐसी एक मकाम जहाँ जो आपने सोचा है कि यहाँ तक पहुँचना है, कुछ इस हवाले से प्लानिंग है अगले आने वाले सालों में क्या करना है? मेरा तो ये है ख्याल कि लाइक अगर आप पैदा होते हो तो आपके पैदा होने का एक मकसद होता है, तो आपको उस मकसद के पीछे लग जाना चाहिए, आपको ज़िंदगी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और मेरा एक ख्वाब है और मैं उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरा होगा। इंशाल्लाह लगन और इंशाल्लाह dedication हमारी तो ऐसी होनी चाहिए। दुआएं आपके साथ हैं तैयबा, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी Thank दे, you इसी so तरह आप much. प्यारे प्यारे गाने लिखती रहे और प्यारे प्यारे गाने गाती रहे। बहुत शुक्रिया तैयबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया मज़र शहजाद साहब, आपके वक्त का, और अब जो है वक्त नाज़रीन, हुआ है आपके वक्त का भी खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे साथ रहे सुबह पाकिस्तान में। सो आज का प्रोग्राम यहाँ पे ही इख्तिताम पजीर होता है। अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी और इस बार अली अहमद को इजाज़त दीजिए। आसानियाँ बांटेंगे तो आसानियाँ मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।